बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा इंतखाबात हैं उस हवाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जुम्मे को जारी कर दिया गया है। शेड्यूल जारी किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर शेड्यूल का ऐलान किया गया। 27 जुलाई को जनाब ये इंतखाबात होंगे। थोड़ा सा आपको इस हवाले से डिटेल्स भी हम देते चले जनाब। टोटल जो हलके हैं वो 33 आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, 12 जो है वो महाजरीन के हैं, जिसमें 6 वैली के हैं, 6 जो है वो जम्मू की सीटें हैं। तो ये ओवर जाते हैं 45 बन जाते हैं। कागजात नामजदगी जो है वो 9 जून ता 19 जून तक ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। 26 से 27 जून को कागजात नामजदगी जो जमा करवाए गए हैं उस पर जो एतराज़ात लगाए गए हैं उस पर अपीलों की समाअत होगी। 28 से 29 जून को अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। 1 जुलाई को हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की होगी, वो जारी की जाएगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात जो हैं वो पार्टीज़ को या इंडिविजुअल्स को वो अलॉट किए जाएंगे। और उसके बाद जनाब अगर हम ओवरऑल इज़ला के हवाले से बात कर लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इज़ला में बाग है, भिम्बर है, हटियाँ बाला है, हवेली है, कोटली है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, नीलम है, पुंछ है, सुदन होती है। 10 इज़ला ओवरऑल ये बनते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल सीट्स के हवाले से बात करें तो ये 53 सीट्स बनती हैं, जिसमें 45 प्राय रास्त यानी इलेक्ट होकर आते हैं और बाकी रिजर्व सीट्स होती हैं। जो रिजर्व सीट्स होती हैं उसमें 5 खवातीन की होती हैं, उसमें एक टेक्नोक्रेट की है, एक उलमा व मशाइख की है और एक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सीट बनती है। और अगर हम ओवरऑल वोटर्स के हवाले से बात करें तो जो डेटा हमारे पास पहुंचा है, जो लेटेस्ट डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ने इसको जारी किया है, उसके मुताबिक ये जो ओवरऑल वोटर्स हैं इस इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे वो 38,04,385 वोटर्स हक़ राय दही का 2026 में आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ 33,65,839 वोटर्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इन 10 इज़ला के साथ है। 20,01,730 मर्द हजरात हैं, जबकि 18,02,655 खवातीन वोटर्स हैं। आलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है, इक्वली मामला जो है वो चल रहा है। 4,38,540 कश्मीरी वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, जिनको महाजरीन की सीट्स कहा जाता है। जैसे मैंने वैली और जम्मू का जिक्र किया है, 12 सीटें हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा यानी आइंदा जो इंतखाबात होंगे 2026 के अंदर, इसके अंदर जो वोटर्स का इजाफा हुआ है वो आलमोस्ट 5,80,000 वोटर्स के करीब बताया जाता है। कि ये तो थी वो सारी स्टैटिस्टिक्स जो आपको हमने बताई हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन जिस टाइम के अंदर हो रहा है बड़ा क्रूशल टाइम है। इस टाइम के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने भी जो है वो कॉल दे रखी है और उन्हीं दिनों के अंदर ये कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी कराए जा सकते हैं। तो अब ज़रा हम अपने पैनलिस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर तो वो सियासी पार्टी है तो उनका मंशूर क्या होगा, कैसा मंशूर होना चाहिए कि जो एक अबूरी इंतज़ामी ढांचा है ये कायम भी रहे, ये तरक्की भी करे और इससे आम कश्मीरी आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। यकीनन वो पार्टियां अपने मंशूर लेकर आएंगी, वो बताएंगी हमारा ये मंशूर है, हम इस मरतबा रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये कुछ ऑफ़र करेंगे आज़ाद कश्मीर के आवाम को, ताकि उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका इजाला किया जा सके, उसकी भरपाई की जा सके। क्योंकि हर 5 साल के बाद ये इंतखाबात होते हैं और इन इंतखाबात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं वो इन इंतखाबात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इन इंतखाबात पे दुनिया की बड़ी गहरी नज़रें होती हैं। इस हवाले से बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं हुमायूं खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नाम पर तजयकार हैं। और हमारा साथ दे रहे हैं
ٹیلی فون لائن کے ذریعے سردار عبدالرازق صاحب، آپ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، لا کے حوالے سے، لیگل افیئرس کے حوالے سے بڑی ایک بے باک آواز سمجھی جاتی ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست کو بھی بڑے گہرے طور پہ سمجھتے ہیں۔ فرزانہ یعقوب صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سابق MLA اور منسٹر بھی رہی ہیں۔ آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالحمید لون ایک کشمیری رہنما ہیں، انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ تمام اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ سجاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب تھنک ٹینک کو رن کرتے ہیں اور اسٹیٹسٹکلی چیزوں کو بڑے زبردست طریقے سے ہمارے ناظرین کو سمجھاتے ہیں، اور ہم تمام اپنے پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو شامل کروں گا۔ سردار عبدالرازق صاحب، فرمائیے گا کہ یہ جو الیکشنز ابھی شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے، موجودہ جس وقت حالات چل رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن شیڈیول شاید اناؤنس نہیں ہوگا، الیکشنز ڈیلے کا شکار ہوں گے، کوئی ایمرجنسی کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ کتنا بروقت اقدام ہے، کتنا راست اقدام ہے، اور کتنا ایک سٹرونگ میسج گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے، اور یہی سوالات جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جنم دے رہے تھے، کیونکہ آزاد کشمیر کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ 85 کے بعد، 1985 کے بعد آزاد کشمیر میں کبھی بھی الیکٹورل پروسیس جو ہے یہ ڈی ریل نہیں ہوا۔ پاکستان میں بیچ میں مارشل لا بھی آئے، آئین بھی معطل ہوا، لیکن آزاد کشمیر میں جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کی کنٹینیوٹی اور تسلسل جو ہے وہ قائم رہا۔ کبھی بھی آزاد کشمیر میں وقت سے الیکشن لیٹ نہیں ہوئے، ہمیشہ اپنے ٹائم فریم کے مطابق الیکشنز ہوتے رہے۔ یہ ایک پہلا موقع تھا جس میں ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے بعض اعتراضات، احتجاج اور مظاہروں کی بنیاد کے اوپر لوگوں میں ایک اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے شکوک و شبہات جنم دیتے ہیں کہ شاید آزاد کشمیر میں الیکشن بر وقت نہ ہو سکیں، یا وہ آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی ڈیلے ہو جائیں۔ تو یہ ایک دن کا بھی ڈیلے آزاد کشمیر کے ایک خصوصی ماحول میں، وہ آزاد کشمیر کی جو ایک سینسٹیو ایریا ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بر وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آج الیکشن شیڈیول اناؤنس کر کے ان تمام شکوک و شبہات اور وسوسوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اور میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ماضی کی طرح یہ جمہوری تسلسل جو ہے یہ قائم رہے گا، اور کسی قسم کی کوئی الیکشن پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہے جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کو لوگوں نے ویلکم بھی کیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت ہے تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں اور پاکستان کے ایک دفاعی قلعے کی حیثیت سے۔ تو وہاں پہ جس طرح کی بھی کوئی ایسے باتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے اقدامات ہوں گے جس کے کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو وہ ساری تحریک آزادی کشمیر کو اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اور کشمیر کے عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ میں ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، بر وقت یہ شیڈیول اناؤنس ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن امید کرتے ہیں کہ بہت پیسفل ہوں گے، اور بہت ہی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی طرح کی کسی الیکشن پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس کو اسموتھلی اور پیسفلی کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آگے ساتھ رہے گا۔ ہمارے شاہ غلام قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں۔ شاہ غلام قادر صاحب، آپ کو ہم پروگرام کشمیر ٹوڈے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شاہ غلام قادر صاحب، فرمائیے گا یہ جو آج کا فیصلہ ہے، یعنی جو الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے اوپر بڑے شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا، اور بڑی چیمگوئیاں ہم سن رہے تھے، میڈیا کے اندر بھی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے۔ تو یہ جو جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے، کتنا یہ بر وقت راست اقدام ہے، اور اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی ایک تو آزاد کشمیر میں کبھی انتخابات لیٹ نہیں ہوئے، یہ تو ہماری تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ 5 سال کے بعد انتخابات کرواتے ہیں۔ یہ اس دفعہ کچھ لوگوں نے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہوسٹ تھے، اور میں بطور اپوزیشن لیڈر میں بھی کو ہوسٹ تھا۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ایک دن کی بھی ڈیلے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی، ہمیں الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے۔ اور کل اسمبلی
کلاس اسمبلی میں بھی اسی طرح ڈبیٹ ہوئی اور قرارداد منظور ہوئی. تو یہ اچھا اقدام ہے, اس سے الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, اس کے باوجود الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی اختلاف رائے اگر کسی کو کسی پالیسی سے ہے, کسی بات سے ہے, تو وہ الیکشن میں آ کے حصہ لے, اور الیکشن میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن نہ ہونا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے خوشی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ شیڈول جاری کر دی ہے. شاہ غلام قادر صاحب, آپ آزاد کشمیر میں کافی عرصے سے سیاست سے منسلک بھی ہیں, اور آزاد کشمیر کی عوام کی جو نبض ہے اس پہ آپ کا ہاتھ بھی ہے, آپ سمجھتے بھی ہیں. ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, انہوں نے کال بھی دی ہے, اور آپ کی جانب سے ان کو دعوت بھی دی گئی ہے. اے پی سی میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی, ان کے بیانات اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ احتجاج کا معاملہ اس کو برقرار رکھیں گے. ایسے ماحول کے اندر آپ ان انتخابات کے پرامن انعقاد کے حوالے سے کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اور آزاد کشمیر کی جو عوام ہے, پرامن عوام ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے, تو وہ کس جوش و جذبے سے اس میں شرکت کی متمنی ہو سکتی ہے, خواہاں ہو سکتی ہے, جبکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھرپور آزاد کشمیر کی عوام کی تائید حاصل ہے. تو ایسے ماحول میں جب الیکشن ہوگا, اس الیکشن کی شفافیت, کریڈیبلٹی اور خاص طور پہ یہ سارے پروسیس کو پھر کس طرح سے انشور بنایا جائے گا تاکہ وہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو, مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو اس طرف دیکھ رہے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ان کے لیے ہو, دنیا کے جو انٹرنیشنل آبزرورز یہاں پہ آتے ہیں, پاکستانی میڈیا جاتا ہے, اس کے لیے بھی قابل قبول ہے. ساری چیزوں کو آپ سچویشن اس مرتبہ تھوڑی ڈفرنٹ اور اسپیشل سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی بڑا کوئی اتنا مشکل صورتحال نہیں ہے. ایک طبقہ ہے, ایک جتھا ہے جس کا نام ہے عوامی ایکشن کمیٹی. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. ان کو ہم نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, پارٹیز کانفرنس میں بیٹھیں, ہمیں سمجھا دیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنی ہی تائید ہے, اتنی ہی عوام کی مقبولیت ہے, تو آئیے نہ الیکشن میں حصہ لیجیے, آپ کو اپنی مقبولیت ثابت کر رہے ہیں آپ. اور اگر آپ کا مینیفیسٹو کوئی ہے جس کو سامنے لا کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, تو اگر عوام نے آپ کو ووٹ دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے. آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیانیہ قابل قبول ہے, لیکن مقبولیت کو جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہے الیکشن. اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو بہرحال ہونے ہیں, اور لوگوں کی بھرپور شرکت ہونی ہے انشاءاللہ. جی شاہ غلام قادر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ ہم گزشتہ ادوار میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے منشور لاتی ہیں, وعدے وعید بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو مقامی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اس مرتبہ جو ہماری یوتھ بلج ہے آزاد کشمیر کی بالخصوص, اس کی ڈیمانڈز بھی ہیں, وہ انفراسٹرکچر سے بڑھ کر اپنے لیے اپرچونٹیز بھی مانگ رہی ہے, تو آپ بطور صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کس طرح سے لے کر چلیں گے اپنے اس بیانیے کو, اپنے منشور کے حوالے سے, اور کیا آفر کریں گے آزاد کشمیر کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو کہ وہ قائل ہو سکیں اور ان کا ایک اعتماد وہ نہ صرف بحال ہو, بھرپور شرکت بھی کر سکیں؟ دیکھیں نا, بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ تقابل کرنا ہے, اور تقابل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پنجاب میں اس وقت حکومت ہے, اور پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کو جانچ لیں. پنجاب میں ملازمتیں بھی مل رہی ہیں میرٹ پہ, پنجاب میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, پنجاب میں یوتھ کے پلانس بھی ہیں, وفاق میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا یوتھ پورا ایک پروگرام ہے. تو اس طرح سے جو ہمارے یوتھ ہے ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں, وہی ہمارا منشور. اس لیے ہمارا جو یوتھ ہے وہ بڑی کل رات بھی میں ایک فنکشن میں تھا, اور وہاں پہ سارے یوتھ تھے, اور ساری یوتھ کو جو ہے امید ہے, وہ امید مسلم لیگ سے ہی ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو تو ابھی دیکھ لیا انہوں نے 8 مہینے میں, تو اس لیے تو ان کی امید کا محور جو ہے وہ مسلم لیگ ہی رہ گیا. تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, یوتھ جو ہے وہ مطمئن ہوگی ہماری. جی شاہ غلام قادر صاحب, ابھی تو یہ پروسیس شروع ہوا ہے, ہم آپ کو گائے بگائے تکلیف بھی دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ وقت دیا. فرزانہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فرمائیے گا, ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات بھی کی ہے, اس پہ یقیناً آپ جواب بھی دے سکتی ہیں, اس کو رسپونڈ بھی کر سکتی ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ جو معاملات ہیں, الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر نے جو آج شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کی ہے,
اس کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کر دیجیے گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ شاید طوالت چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو اور ان کا یہ معاملہ ہے وہ آگے بڑھتا جائے. ایک تو یہ بتائیے گا کس حد تک نگیٹ ہو گیا یہ سارا معاملہ، اور دوسرا اس مخصوص حالات کے اندر جب عوامی ایکشن کمیٹی نے کال بھی دی ہے اور وہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے اوپر ان کے شدید تحفظات ہیں، جس طرح کہ وہ ناموں کا استعمال کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کافی اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں. تو اس سارے پروسیس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ اس مرتبہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں 2026 کے عام انتخابات آزاد کشمیر کے اندر، وہ کتنے مختلف ہوں گے، کتنے منفرد ہوں گے، اور خاص طور پہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہونا ان کا ضروری ہے؟ جی آج ہی اناؤنس ہوا ہے کہ 27 جولائی کو الیکشنز ہوں گے آزاد جموں کشمیر. تو رومرز تھی ٹھیک ہے جی کہ نہیں ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ ریگولرلی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس نے الیکشنز کنڈکٹ کروانے کے لیے کیا کیا کام کروا لیے. ووٹر لسٹ کمپلیٹ کروا دی گئی ہیں. تو الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر میں تو کبھی بھی کسی قسم کی ڈیلے کا اندیا نہیں دیا، کسی قسم کے پاز کا اندیا نہیں دیا. تو یہ لوگ اپنی جو ہے نا جو خواہشات کا شاید اظہار کر رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں، کسی کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ نہ نگیٹ کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے. اسی پر بات آ جاتی کہ کہنے میں سننے میں آ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ٹائم پر الیکشنز ہوں. تو بذات خود کسی کو بھی کوئی بات نہیں کہنی پڑی. آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کا اعلان ہو گیا اور جو بات ہو رہی تھی وہ خود ہی ایک اعلان سے یہ ساری باتیں دم توڑ گئی کہ پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی تھی اور کیا نہیں چاہ رہی. تو اس پر تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. الیکشنز ہونے چاہیے. اور بالکل مجھ سے پہلے جیسے شاہ غلام قادر صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی ہماری ایک میراث ہے کہ وقت پر الیکشن ہوئی. تو الحمدللہ اس دفعہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں. اس میں اس دفعہ جو ایک خاص چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ الیکشنز میں جو افراتفری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی لوگوں تک جانے میں. میڈیا بھی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھی کس کی الیکشن کیمپین کیسی چل رہی ہے. اس دفعہ کچھ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے. تو دیکھیں وہ تو اٹینشن سیکرز ہیں، ان کو اٹینشن چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ لازماً ان کو اٹینشن دیں گے، یا پھر جو الیکٹورل پروسیس ہے جس میں لوگ اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دیں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. آزاد جموں کشمیر کا اچھا سوری ٹو کٹ یو میم فرزانہ، سوری ٹو کٹ یو، آپ بات اپنی کنٹینیو کیجیے گا لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور بھی بتا دیجیے گا. ابھی تک کنڈکٹ رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اور چیف الیکشن کمشنر کا 2016 میں بھی انہوں نے انتخابات کروائے تھے اور اس کی بڑی پذیرائی تھی، اور ابھی بھی دوبارہ یہ انتخابات کروا رہے ہیں. اس سے بطور یعنی ایک شہری کے طور پر، ایک ووٹر کے طور پہ، ایک نمائندے کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ آپ کتنی مطمئن ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ جو کچھ ریزرویشنز آ رہی تھی ووٹر لسٹوں کو لے کر، جیسے کو 12 سیٹیں ان میں بوگس ووٹس کو لے کر، اس کے ساتھ ساتھ پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ لے کر، تو یہ جتنے بھی تحفظات تھے یہ آپ کے بشمول جو باقی پارٹیز ہیں ان کے دور ہو چکے ہیں کہ اب بات یہ شیڈیول تک پہنچی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کے معاملات پہلی دفعہ ہو رہے ہیں؟ کیا ایسے ایشوز پچھلے الیکشنز میں نہیں ہوئے؟ کیا کبھی کوئی ایسا الیکشن گزرا ہے کہ جس میں ووٹر لسٹ کا ایشو نہ اٹھاؤ؟ یہ تو ساری روٹین کی باتیں ہیں. اور دیکھیں الیکشن لیکن اس سے امپیکٹ تو پڑتا ہے نا. ہو گئی جی بالکل فرق پڑتا ہے، لیکن تو ابھی انہوں نے جو ڈیجیٹائز کیا ہے، نادرا کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، ایسے بیان کرنا کہ جیسے یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، جی ایسی تو بات نہیں ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ پروسیس ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ بالکل یقیناً اچھی بات ہے. تو کیا یہ ایسا وقت ہے کہ جو ایک پروسیس ہو رہا ہے اس پر ہم لوگ بیٹھ کر سوالیہ نشان اٹھائیں؟ فی الحال تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی قسم کا سوالیہ نشان اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ پہلے جو الیکشنز ہوئے، چاہے وہ 21 ہے، 19، اس سے پہلے بھی جتنے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ان سب میں یہ سوال اٹھائے گئے. اور ٹائم ملتا ہے
ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. دیکھیں 1 جولائی سے پہلے کافی سارا ٹائم ہے جس میں نہ صرف لسٹ ہے بلکہ باقی جو لوگ جن لوگوں نے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے ہیں انہوں نے اپنے پیپرز جمع کروانے ہیں. ان پیپرز میں بھی جو کچھ معاملات ہوں گے ان کی بھی حل کرنے کا ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے چیف الیکشن کمشنر سے تاکہ ہم ان موضوعات کے اوپر ان سے بھی بات کر لیں, بیکاز آپ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, تو اس لیے آپ سے بھی یہ سوالات پوچھے گئے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر بطور پارٹی بطور رہنما آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آج ہی الیکشن کا اعلان ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر مزید بات بھی اس کے اوپر کریں کہ پروسیس تو یقیناً چل پڑا ہے جو کہ خوش آئند بات ہے. ہمایوں صاحب میں اس میں آپ کو شامل کروں گے, فرمائیے گا کہ ایک یہ الیکشن ہو رہا ہے جس کی آج دیکھیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اس سے پہلے ووٹر لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے حوالے سے بتایا گیا, اور ایک گہما گہمی بھی یقیناً ہمیں نظر آتی ہے. نو ڈاؤٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کی گونج گرج بھی ہے. دوسری طرف ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو جو ڈیلے انہوں نے کاز کیا 2019 کے بعد سے, اور اس کے بعد حالات اپنے لیے سازگار کرنے کے لیے ڈیلیمیٹیشن بھی کی جس کے اوپر پابندی تھی, سپریم کورٹ نے خود لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد نئی سیٹیں بھی بنائیں, جموں کو مزید سٹریم لائن کرنے کی یعنی مین سٹریم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جموں سے وزیراعلیٰ نکال سکیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی جتنی پری پول ریگنگ ہو سکتی تھی بی جے پی حکومت نے کی, اس طرح کے انتخابات کو اور آزاد کشمیر کے جو انتخابات ابھی ہونے جا رہے ہیں اور ماضی میں جو انتخابات ہوئے ہیں, ذرا اس کا کمپیریٹیو انالیسس ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کتنا مختلف ہے اور جمہوریت اصل میں کہاں پہ ہے. یہ کمپیریزن ہی بیسکلی جو ہے نا ان دونوں ریجنز کو ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ نے اسٹیٹسٹکس بھی بتا دیے کتنے ووٹرز ہیں, میل اور فیمیل, ٹیکنوکریٹک سیٹیں, ریلیجس وائسز, اور جو ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن. پھر ابھی فضانہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی, اس سے پہلے قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ اگر پچھلے 30 سال کا صرف 1996 سے ابھی تک کا کمپیریزن لے لیں تو متعدد آپ کو جو ہے نا پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس, آل مسلم کانفرنس جموں اینڈ کشمیر, پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس, پی ٹی آئی, مسلم کانفرنس, پیپلز پارٹی, تو یہ آپ کو ڈیموکریٹک ویلیوز جو انسٹل ہوئی ہوئی ہیں اس ریجن میں اور ان لوگوں کے اندر, اور یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی سٹانس ہے اور پوری کشمیری عوام کا بھی ہے کہ ہمیں اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, جس طرح ہم فیصلہ کریں وہ. دیکھیں کسی بھی لیونگ ڈیموکریسی کے اندر آپ کا, ابھی آپ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی بات کر رہے تھے, یہ بھی ہماری جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی فلور پرائسز کم ہوں, گورننس کے مسائل ایسے ہوں, پیسفل پروٹیسٹ ہوں, بجلی کی قیمتوں کی سبسڈیز جو ہے وہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت کا حصہ ہیں. یہی باتیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, یہی باتیں مسلم کانفرنس کر رہی ہے, یہی باتیں مسلم لیگ کر رہی ہے, یہی باتیں عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ جو کمپیریزن آپ نے ڈرا کیا ہے کشمیر کا, آزاد جموں اینڈ کشمیر کا, انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا, ایپل اینڈ اورنجز, اس میں ہے ہی کوئی جو ہے نا وہ نہیں. وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں جو ہیں وہ پچھلے 75-78 سالوں سے دیکھیں کنٹرول وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول ہے تو لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کے پاس ہے ایگزیکٹلی, اور جو دلی سے آیا ہوا ہے. اور اب کہ آزاد کشمیر کا صدر اپنا, وزیر اعظم اپنا, اسپیکر اپنا, ڈپٹی اسپیکر اپنا, پوری کی پوری ہائرارکی ان کی اپنی, ان کی پولیس اپنی, اسپیشل ریزرو فورسز ان کی اپنی, ان کے جو چیف سیکرٹری وہ ان کے اپنے, جو فیڈرل بیوروکریسی انڈیا کی ہے وہ. چلیں وہ یہاں سے آتے ہیں لیکن چلیں اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, ذرا فرمائیے گا کہ ایک تو الیکشن پروسیس کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, دوسرا تھوڑا سا ذرا عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیں. عوامی ایکشن کمیٹی کی ہم نے ڈیٹیل پروگرام اس پہ کیا, یہ ایک ہم نے الیکٹورل پروسیس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کے اوپر اعتراضات کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے اور اسے ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے. اس الیکٹورل پروسیس کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے, نگیٹ کر کے کوئی ایک قوت آتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں نہ مانوں, جو ہم کہتے ہیں وہ آپ مانیں, اور کیا اس کو ہم جمہوری طرز عمل کہتے ہیں, اور کیا ایسا کوئی طرز عمل جو کہ دوسری طرف سے اختیار کیا جا رہا ہے وہ سسٹینیبل ہے؟ بہت شکریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم کشمیری جو ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں تو ہم دنیا سے جو کشمیر کاز کا جو ریزالو کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مطالبہ ہی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے. صحیح ہے, اور بیسکلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہی رائٹ ٹو ووٹ ہے. اور اگر ہم اس رائٹ ٹو ووٹ
پہ یقین نہیں رکھتے آزاد کشمیر کے اندر، یا ہم اس ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دیتے، یا ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم روکتے ہیں، تو پھر جو رائٹ ٹو ووٹ ہے یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، تو ہم اس کے بنیادی پرنسپل سے ہی ایگری نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے. آزاد کشمیر میں 1985 سے لے کے آج تک الیکشن جو ہے وہ باقاعدہ ہوئے، بر وقت ہوئے، اور یہی ہمارا، ہم جب دنیا کے سامنے اپنے کشمیر کے قضیے کو لے کے جاتے ہیں اور ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں بٹوین انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور آزاد کشمیر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تسلسل کے ساتھ ایک جمہوریت ہے. لوگوں کا حق ہے کہ لوگ ایک اے پارٹی کو ووٹ دیں، بی کو دیں، سی کو دیں، یہ ان کا رائٹ ہے، اور اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے کسی قانون یا کسی ایسے طریقہ کار کے مطابق کہ آپ نے اے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا اور بی پارٹی کو ووٹ دینا، یا ان میں سے کسی کو نہیں دینا، چونکہ فری ویل ہے لوگوں کی. جب ہم ہمارے جو دوست ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں یا کسی اور سائٹ پہ ہیں، تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. اسی کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ود ان جو ٹائم پیریڈ ہے وہی کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ریفیوجیز کی اسمبلی میں ریفیوجیز کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور وہی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، وہ قانون بنا سکتی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور دنیا جہاں کہیں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ موجود ہیں ان کے لیے. تو بیسک جو ان کو اختیار مل رہا ہے، پروٹیسٹ کا اختیار مل رہا ہے، آزادی اظہار رائے کا اختیار مل رہا ہے، تو وہ اسی کانسٹیٹیوشن سے مل رہا ہے جس کانسٹیٹیوشن سے ریفیوجیز کو سیٹس ملی ہیں. اب دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کا، وہ ہے ڈیموکریٹک وے، یہی ہے کہ وہ مقنن نہ کوئی بھی لیجسلیچر جو ہے وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے، تبدیل کرے، جو بھی اس میں جس طرح کی وہ تبدیلی لانی چاہتی ہے. چونکہ دیکھیں دنیا میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اجتماع لوگوں کی تعداد اس سے پوچھا جائے، بلکہ ان کے ریپرزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، وہی ڈیسیژن کرتے ہیں، وہی لیجسلیشن کرتے ہیں، وہ چاہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو یا کسی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو. تو یہ بنیادی جو آزاد کشمیر کے عام جو شہری ہیں، عام جو لوگ ہیں، ان کا ایشو کانسٹیٹیوشن یا ریفیوجیز کی سیٹس یا یہ مسائل نہیں ہیں. عام جو آزاد کشمیر کا ایک شہری ہے، دیکھیں جو بے روزگاری ہے وہ پوری دنیا میں ہے، صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہے. آکوپائڈ کشمیر میں ہم سے کئی زیادہ بے روزگاری ہے. ہم بیٹھ کے اس کو اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے یہ جو لوگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اچھے بزنس مین ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. آزاد کشمیر میں انڈسٹری لگائیں، چونکہ انڈسٹری کسی جگہ پہ راجہ صاحب آپ کے خیال میں کیا ایسی وجہ ہے، راجہ صاحب آپ کے خیال میں کیا ایسی وجہ ہے جو آپ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، جمہوری پروسیس کا ضروری ہے، آئین ہے، قانون ہے، اور یہی بقا ہے آزاد کشمیر کی عوام کے حوالے سے بھی، ان کی خوشحالی کے حوالے سے بھی، کیا وجہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی مین سٹریم اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتی؟ کیا خدشہ ہے اس کو ایسا، یا ان کے جو مقاصد ہیں وہ مین سٹریم ہونے سے پورے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ خود کو رجسٹرڈ کر لیتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اپنا مینیفیسٹو لے کے آتے، لوگوں سے ووٹ لیتے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ لوگ اکثریت میں ان کے ساتھ ہیں، وہ جیت جاتے ہیں الیکشن اور اسمبلی میں بیٹھتے، کانسٹیٹیوشن کو جیسے مرضی امینڈ کر لیتے، لیکن وہ اس سارے عمل سے خود کو روک رہے ہیں. اور جو میرے جیسا جو عام آدمی آزاد کشمیر کا، دیکھیں اگر ہمارے الیکشن ڈی ریل ہوتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے، تو دنیا ساری میں ہندوستان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ پروپوگیٹ کرے گا اگینسٹ پاکستان اور اگینسٹ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ہی نہیں چل رہا. جیسے ہم آکوپائڈ کشمیر میں بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے رائے صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ بات کی. میں یہی عبدالحمید لون کی طرف لے کر جاؤں گا. عبدالحمید لون یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے
کیونکہ جو پروسیس ہے وہ تو ایز پر شیڈیول چل رہا ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے, جس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اگر اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو وہ بیسکلی کس کو سرو کیا جائے گا؟ کیا وہ کشمیریوں کو سرو کیا جائے گا, کشمیری انٹرسٹ کو سرو کیا جائے گا, تحریک آزادی کشمیر کو سرو کیا جائے گا, یا ہندوستان کے نفیریس ڈیزائنز کو سرو کیا جائے گا؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے جمہوری حق پہ کسی کو بھی حملہ آور نہیں ہونے دیں گے. یہ غیور عوام دراصل کشمیریوں کی آواز ہے, اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی امنگ کی ترجمان ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی سازش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی پہ جو ہے نا وہ ایک حملہ ہوگا. وہیں اگر ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر اب اناؤنس بھی ہو گیا ہے, ہر ایک شخص کو یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی رائے دہی کا استعمال کریں, حق رائے دہی کا. تو وہیں میرے ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ بات کی, کیا مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے ہیں, اس کے برعکس آزاد کشمیر میں آزادانہ طور پر لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں, جیت بھی جاتے ہیں. تو وہیں آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک اہم سیاسی یا سفارتی یا جو قانون ساز فورم ہے اس کے طور پہ کام کرتی ہے, اور اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ کشمیری عوام کے حق ارادیت کی توسیع کرنا ہے, اسے عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ٹولہ جو سازشیں رچا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غیور عوام اس کو ناکام بنائیں اور آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو یا جو وہاں تعمیر ترقی ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھانے میں شد مد سے اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریں اور ان سازشوں کو بھی ناکام کریں. تو وہیں اسمبلی کا سب سے جو بڑا کام ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جو بھارتی مظالم ہے یا جو انسانی حقوق کی وہاں سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہمیشہ سے اس کو عالمی سطح پر پہ اجاگر کیا گیا ہے, بھارت کی چہرہ دستیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں فربا آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ ابھی ہم یقیناً منصور کے حوالے سے بھی آتے ہیں, آپ کی پارٹی نے یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت کے اندر اس سارے پروسیس کو سنبھالا جبکہ کافی مشکلات کا سامنا تھا, کافی چیلنجز کا سامنا تھا, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب ایک ینگ توانا آواز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں وہ بن کر سامنے آئے, اور انہوں نے کافی کم عرصے کے اندر لوگوں کی کافی جسے کہتے ہیں پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہیونگ سیڈ دس, پیپلز پارٹی کس طرح سے پلان کر رہی ہے ان الیکشنز کے حوالے سے, اپنے نمائندگان کے حوالے سے, اور بالخصوص جو آزاد کشمیر کے کرنٹ چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے عوام میں جائیں گے, بتائیں گے ان کو کہ ہم ہی آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے اس کرنٹ سچویشن کے اندر وہ پارٹی ہیں جو اس کا حل نکال سکتی ہیں؟ یور ٹیک میڈم. پیپلز پارٹی جیسے ہمیشہ عوام میں گئی ہے اس دفعہ بھی چلی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ لیجسلیشن تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر کرتے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. صرف وہی لوگ اپنے الیکشن جیت پاتے ہیں جن کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے بہترین ہوتا ہے, جن کے کنسٹیچوئنٹس جو ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں جب بھی ہم چاہتے ہیں. تو جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ مستقل ان کا کمیونیکیشن رہتا ہے, ان کی ملاقات رہتی ہے, حلقوں میں وہ لوگ اپنے حلقوں میں موجود رہتے ہیں, تو ایسے لوگ عموماً جیتتے ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیجئے, بلکہ سب کو کیا, آپ وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے فیصل راٹھور صاحب کو, وہ انہوں نے کتنے دن اسلام آباد میں گزارے ہیں, کتنے دن مظفر آباد میں گزارے ہیں, پورے آزاد جموں کشمیر میں وہ گئے, کوئی جگہ نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو. تو اسے ایک تو دیکھیں ایک مشکل وقت میں وہ وزیر اعظم بنے, پیپلز پارٹی کو ایک بڑا مشکل مینڈیٹ ملا اس وقت. اس میں سب سے پہلا کام کیا تھا کہ لوگوں کو جوڑنا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے, وہ لوگوں کو توڑ رہی ہے,
وہ کشمیریوں کے اندر جو یونیفائڈ ایک سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کو مینج کرنے کے لیے جو سارے پولیٹیشینز ہیں وہ نکلے ہیں, وہ اپنے لوگوں سے پہلے بھی مل رہے تھے اور اب بھی مل رہے ہیں. صحیح ہے. تو اسی کریج کے ساتھ, اسی ہمت کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے. اور آپ کو پتہ ہے یاسر کہ یہ تو ابھی اعلان ہوا ہے, جن لوگوں نے کنٹیسٹ کرنے ہیں الیکشنز وہ پہلے سے ہی محنت کر رہے ہیں, وہ پہلے سے ہی اپنی کیمپینز چلا رہے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے ہمایوں صاحب سے ایک کمپیریزن کی بات کی تھی اور ہمایوں نے بڑے اچھے سے کمپیریزن کیا. میں صرف ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں 6 جو اسمبلی ہے لیجسلیٹو اسمبلی, اس میں 12 سیٹس ہیں مہاجرین. جی جی. اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی جو اسمبلی ہے لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں 24 سیٹس ہیں. 119 ہے پوری تعداد وہاں پر سیٹس کی, اور صرف 90 یا 92 پر الیکشن ہوتا ہے. جو 24 سیٹس ہیں وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں آزاد جموں کشمیر کو, اور وہ ہمیشہ خالی رہی کیونکہ کوئی ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے. جبکہ آزاد جموں کشمیر میں وہ ہمیشہ الیکشنز میں حصہ بھی لیا جاتا ہے اور وہ فل ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ویلی اور جموں کے ریپریزنٹیٹیوز وہاں سے جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بستے ہیں بلکہ وہ پورے پاکستان میں بستے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار عبدالرازق صاحب, آپ آزاد کشمیر کی سیاست کو بڑی گہری طور پہ سمجھتے ہیں, ذرا فرمائیے گا کہ اس مرتبہ جو الیکشنز ہیں 2026 کے وہ جو ہونے والے ہیں اس کے اندر ذرا بتائیے گا کس قدر یہ الیکشن ماضی کے الیکشن سے مختلف ہوں گے. اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے جو ہماری یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے بطور صحافی بھی اور بطور آزاد کشمیر کے شہری ہونے کے طور پہ بھی, تو وہ یہی ہے کہ اس مرتبہ یوتھ سینٹرڈ ہوگا اور اس مرتبہ پارٹیز کو بڑے کھلے دل کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا اور جو کہیں گی وہ پھر کرنا بھی پڑے گا. کس حد تک مختلف چیلنجنگ الیکشنز مرتبہ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک یوتھ میں اپرائزنگ ہے اور ایک لوگوں میں یہ اویئرنیس ہے کہ جو اسمبلی میں لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ان کو پھر ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ممبر اسمبلی بن جائیں اور حکومتی عہدے انجام کریں, بلکہ ان کو جو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں, ان کو پبلک کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور یوتھ کے لیے ان کے پاس کیا ان کے پاس منشور ہے کہ جو بے روزگاری ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے نمٹنا ہے, کیسے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے, کیسے پرفارم کرنا ہے. ایک لیجسلیٹو اسمبلی جس کے پاس ایک وسیع اختیارات ہیں جو آئین سازی اور قانون سازی کر سکتی ہے, وہ لوگوں کی اسپیریشنز کے مطابق کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتی ہے. اور پھر جو بیس کیمپ تحریک آزادی کشمیر کے ایک بیس کیمپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس بیس کیمپ میں وہ اپنی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برا ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کی اور عوام کی جو توقعات ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, لوگ دیکھتے ہیں حکومتوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, اپنی قیادت کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, ممبران اسمبلی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, وزراء کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, بیوروکریسی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, انتظامیہ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. تو وہ ان کو لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا اترنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. جو بھی نئی حکومت بنے گی, جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملے گا, اس کو لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے کنٹیکس میں بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بیس کیمپ کی گورنمنٹ کی حیثیت سے اور پوری ریاست کی ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کی حیثیت سے, تو اپنی ذمہ داریوں کو بطور خاص اور بطریق احسن انجام دینا ہوگا. تو اس حوالے سے نئی گورنمنٹ کے بڑے امتحانات بھی ہوں گے, اس کا مینڈیٹ بھی ہوگا, لیکن اس کے پاس بڑے چیلنجز بھی ہوں گے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. جی راجہ صاحب, ذرا فرمائیے گا کہ جو مہاجرین کی سیٹس کے حوالے سے بڑی باز گشت بھی ہے اور اس کے اوپر 2 موقف آ رہے ہیں, اور یقیناً جو آئینی موقف ہے وہ بھی سامنے آیا, اور ابھی یہ ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی ان کی طرف بھی بھیجا گیا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے, اور اس پہ بھی سماج جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ بتائیے گا ذرا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے 12 نشستوں پہ, جو مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ہو کر نمائندگان آتے ہیں اس قانون ساز اسمبلی میں, کہ وہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں, اس کو اپنی کیپیسٹی میں جس حد تک ممکن ہو سکے اس کو آگے بڑھائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ساری ایپیسوڈ ابھی چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی, ان کی ڈیمانڈز کی, ان کے حوالے سے, تو کتنی اور ذمہ داری ان کے اوپر بڑھ جاتی ہے کہ ابھی جو بھی ممبران ان کے الیکٹ ہو کر آتے ہیں ان کو ہوللی سوللی اپنی ساری کی ساری انرجی
کشمیر ایشو کے اوپر اور کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے صرف کرنی ہوگی؟ جی کل 3 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ ریفرنس پہ سماعت کرے گا اور اس میں ساری پارٹیز کو بھی ممبران اسمبلی کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ اس میں جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا تو اس میں ضرورت اس امر کیا ہے کہ جہاں پہلے ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو تھے جو ویلی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جموں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ان کا پرائم فوکس تحریک آزادی کشمیر ہے اس سے کہیں نہ کہیں انہوں نے صرف نظر کیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ ہم آج تک جو ریفیوجی سیٹل ان پاکستان ہیں ان کا ایکوریٹ ڈیٹا بیس مرتب نہیں کر پائے کہ ٹوٹل کتنی ایگزیکٹ ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے اور کہاں کہاں پہ کتنی پاپولیشن موجود ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایگزیکٹ جو ایک تو ڈیٹا بیس ہو، پھر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے چونکہ پوسٹ 89 جو بھی تحریک کے حوالے سے کام ہوا اس میں زیادہ رول جو ہمارے 90 کے بعد کے ریفیوجیز ہیں ان کا رہا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا رہا، لیکن ہمارے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ریفیوجی سیٹل ان پاکستان کی کانسٹیچوئنسیز، اس طرح کا ان کا رول چند ایک کے علاوہ کہیں رول نظر نہیں آیا۔ تو اب ضرورت اس کی ہے کہ اس کو وہ نہ صرف اسمبلی کے اندر بلکہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں بھی اس کیس کو لے کے آگے چلیں۔ دوسرا جو ابھی مجھ سے پہلے فرزانہ یعقوب صاحبہ بات کر رہی تھی، تو ہندوستان نے جو امینڈمنٹ کی، چونکہ 24 جو انہوں نے خالی رکھی ہوئی ہیں اس کی ریزن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے جو لوگ مائیگریٹ ہو کر گئے ہیں وہاں پہ ہندوستان میں، جو ہندو یا سکھ گئے ہیں، ان کے لیے ابھی انہوں نے 2 سیٹیں اپنی پارلیمنٹ میں رکھ لی ہیں۔ جو مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد اسمبلی ہے اس میں 2 سیٹیں ہیں جس پہ نامینیشن وہاں کے لیفٹیننٹ گورنر نے کرنی ہے، اور 24 جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے آزاد کشمیر کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور وہ سمبولک رکھی ہوئی ہیں۔ اور چونکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ساری کی ساری جو ہے وہ ہندوستان کی ہے، جو کہ نہ لیگل ہے، نہ کانسٹیٹیوشنل ہے، نہ UN ریزولیشنز کے مطابق ہے۔ جی ہمارا جو کلیم ہے، حکومت پاکستان کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور اس کے سٹیٹس کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس جو ریفیوجی ہیں ان کو ان ریفیوجیز کے طور پہ نہیں گنا جا سکتا جو تلاش معاش کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے آباد ہوئے ہیں، جی یا کوئی ایسا فلڈ آ گیا جس کی وجہ سے، یا کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی اور آفت ختم ہوگی تو یہ واپس چلے جائیں گے۔ صحیح، بلکہ یہ ایسی فورس ڈس اپیئرنسز ہے، مائیگریشن ہے، فورس مائیگریشن ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 12 سیٹوں پہ منتخب ہونے والے MLAs کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کو اب کام کر کے دکھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، ویری کوئکلی ذرا فرما دیجئے گا کہ ایک طرف یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہم اس ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں مانتے، الیکٹورل پروسیس کو نہیں مانتے، الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کوئی متبادل بھی نہیں دیتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے، کسی بھی دنیا کے خطے کی عوام کی جو ترقی ہو سکتی ہے، کیا وہ جمہوریت کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ پروسیس کو آپ ڈی ریل کر دیں تو کیا آپ ترقی کر پائیں گے؟ دیکھیں، اس کو آپ 2 سینس میں لیں۔ پہلا، جب آپ ان کی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہیں، وہ عوام کے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور اس کو مانا گیا ہے، اور اس کو مانا گیا، اور وہ بڑی اچھی بات، اور یہی چیز ہمیں ہماری جو آزاد جموں کشمیر کی عوام ہے اس کو منفرد کرتی ہے، جو دوسری مقبوضہ کشمیر کی عوام کو یہ حق نہیں دیا جاتا۔ دوسرا سوال بڑا اہم ہے جو میرے خیال ہے لون صاحب نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا، اگر وہ بہتری کی طرف جانے والی جو ڈیمانڈز ہیں، نہ تو وہ آرگنائز پارٹی کی طرف بنتی ہیں، نہ کوئی ایک پولیٹیکل ویژن دیتی ہیں، صرف اگر ڈسٹرپشن کی طرف جاتی ہیں تو وہ پھر کوئی ہڈن ایجنڈاز آپ کو اس میں اندر نظر آ جاتے ہیں جو عوام کی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ آپ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنیں، آپ جو اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کو ساری پارٹیز مان رہی ہیں، وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن کا حصہ بن کے کنٹیسٹ کر کے لیجسلیٹو اسمبلی میں اور وہاں پہ یہ جو ہے ریفارمز لائیں۔ باہر بیٹھ کے صرف تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، حکومت کا حصہ بن کے اس کے مسائل کو دیکھیں۔ اس کا کوئی متبادل ان کے پاس نہیں ہے، اگر متبادل نہیں ہے تو پھر کیاس ہے، انارکی ہے۔ ایبسولوٹلی
اور پھر الٹیمیٹلی جو امن ہے اس علاقے کا وہ تباہ کرنے کی ایک کاوشی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ یقیناً مزید پروگرام بھی کریں گے. ابھی تو اس الیکشن شیڈیول کی آمد ہے, اور اس کے بعد جب الیکشنز کا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر ہم اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے اور پارٹی کے رہنما ہوں گے ان سے کڑے سوالات بھی کریں گے, آزاد کشمیر کی ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے, آزاد کشمیر کی یوتھ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, آزاد کشمیر کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے. یقیناً یہ سوالات کا سلسلہ اور ہماری طرف سے آپ تک انفارمیشن پہنچانے کا سلسلہ پروگرام کے ذریعے وہ جاری و ساری رہے گا. اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کشمیر ٹوڈے سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.